बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं। आईएमएफ के चीफ नेथन पोर्टर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। इस दौरान आईएमएफ के मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। ये पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात हैं और हुकूमती वफद मईशत को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, अपने मुतालबात पेश करेगा, अपना नुक्ता नज़र बताएगा और आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को अगली किस्त के इजरा के हवाले से किए गए इक़दामात के हवाले से फ़ैसले करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की मईशत के लिए। और पाकिस्तान में मौशी बहरान है, पेट्रोल और डॉलर जो है मुसलसल अप हो रहा है, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और डॉलर ऑलमोस्ट 275 का पहुंच चुका है। इसके अलावा मईशत के साथ साथ पाकिस्तान की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उस पर भी सवालिया निशान उठ गया है। और इस मौके पर जबकि आईएमएफ का वफद पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और दूसरी तरफ यूएई के सरबराह और प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन नहयान पाकिस्तान के दौरे पर थे। वो बहावलपुर में मौजूद थे जब ये पेशावर का सान्या हुआ, पेशावर की मस्जिद में धमाका हुआ। तो ये दोनों इंटरनेशनल पावर्स जब पाकिस्तान में मौजूद थी तो पाकिस्तान में फिर दहशत गर्दी का एक खौफनाक वाक़या रूनमा हुआ है और इस वाक़े में अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 75 हो गई है, जिनमें एक डीएसपी और 5 सब इंस्पेक्टर शामिल है। तो सान्हे पेशावर पर बात करेंगे कि तालिबान की पाकिस्तान में रीसेटलमेंट के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई गई थी उसके क्या नताइज हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्या इसके ज़िम्मेदार साबिक़ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान है या इसके ज़िम्मेदार कोई और है, इस पर बात करेंगे। लेकिन कुछ और अहम खबरें आपके साथ शेयर करते चलें। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद गिरफ्तारी के खौफ से रात भर रूपोश रहे। उनको इस बात का खदशा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। कल उन्हें इस्लामाबाद के आपारा थाने में तलब किया गया था और वो नहीं पहुंचे, जिसके बाद उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है उसको एफआईआर में तब्दील किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। लेकिन सान्हे पेशावर की वजह से ये मामला जो है वो यानी अभी इसके ऊपर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकी। तो शेर रशीद गिरफ्तारी के खौफ से रात भर जो गायब रहे, रूपोश हो गए। उनको ये खदशा था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्हें ये इतला थी कि इस्लामाबाद में जो आपारा थाना है उसमें उनके खिलाफ एक दरख्वास्त है और वो दरख्वास्त बड़ी सख्त है। ये दरख्वास्त उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिसमें उन्होंने ये बताया था कि आसिफ अली जरदारी ने साबिक़ वज़ीर इमरान खान के कत्ल की सुपारी दी है और इस दरख्वास्त के हवाले से उनको तलब किया गया था और वो थाने नहीं गए थे। तो उनको खदशा था कि उनको भी उठाया जा सकता है। कल उनकी लाल हवेली सील कर दी गई थी और ये लाल हवेली उनका सियासी डेरा है, लेकिन उसमें वो नहीं रहते। उनकी एक और रहायशगाह है, बल्कि 2-3 रहायशगाह है, एक उनका फार्म हाउस है। तो इन तमाम जगहों पर जो है यानी जो ज़राए ये बताते हैं पुलिस ज़राए के वो मौजूद नहीं थे। वैसे पुलिस ने उनके हवाले से उनकी यानी ट्रैकिंग शुरू कर रखी है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। खान साहब के बारे में इतला दी है कि खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो रहे हैं और उन्होंने बनी गाला मुंतकिल होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपने करीबी ज़राए को बता दिया बनी गाला में जो उनका घर है उसकी सफाइयाँ शुरू कर दी गई है और आइंदा चंद रोज़ में बनी गाला जाएंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। खान साहब की जो पंजाब में सिक्योरिटी है पंजाब हुकूमत की जानिब से, उसमें कमी के इतलात के पेश नज़र अब वो बनी गाला जा रहे हैं, जहाँ उनको आज़ाद कश्मीर हुकूमत और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। और ये भी बताया गया जी कि अब वो एक प्राइवेट निजी कंपनी की सिक्योरिटी वो ले रहे हैं, यानी अपने प्राइवेट गार्ड वो हायर करेंगे। और इमरान खान के लिए बनी गाला में 2 खुसूसी बुलेट प्रूफ कमरे भी तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा खान साहब पर वज़ीराबाद हमले के हवाले से एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो मंजर आम पर आई है, जिसके मुताबिक इमरान खान पर 31 गोलियां चलाई गई थी और 3 गोली के टुकड़े कंटेनर पर लगे। गोलियों के टुकड़े कंटेनर की ग्रिल से मिले, गोली का एक खोल दुकान के अंदर ज़मीन से मिला और 14 गोलियों के खोल सड़क से मिले। मुल्ज़म नवीद के घर से भी 10 खोल मिले। इस रिपोर्ट की हम बात यह कि 2 गोलियां ऐसी थी जो किसी चीज़ को लगने के बाद इमरान खान को लगी। या तो इमरान खान साहब निशाना नहीं थे या फिर ये
گولیاں جو ہے وہ ان کو ماری گئی تھی، لیکن ان کو ڈائریکٹ نہیں لگی، وہ انڈائریکٹلی ان کی ٹانگ کو لگی۔ ایک مکمل گولی بھی عمران خان کو لگی اور عمران خان کے جسم میں ایک دھات کا ٹکڑا بھی پیوست ہوا جو جسم سے نکال لیا گیا۔ 4 گولیاں ایسی تھی جو نوید کے پستول سے چلی تھی، اور موقع سے ملنے والی 2 گولیاں ایسی ہیں جو کلاشنکوف کی ہیں۔ ملزم سے ملنے والے پستول کا بھی فرینزک ہوا جس سے ایک فائر کیا گیا، اور جس حملے میں زخمی احمد چٹھا ان کے جسم سے نکلنے والی گولی کا فرینزک کیا گیا، جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ان کو بہت گولیاں لگی ہیں پیٹ میں۔ ان کے پیٹ سے ایک گولی نکلی، اور اس کے علاوہ ایک اور عمران یوسف اس حملے میں زخمی ہوئے تھے، ان کے پیٹ میں بھی ان کو بھی ایک گولی لگی تھی۔ تو یہ رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب پر جو حملہ کرنے والے لوگ تھے وہ ایک سے زائد تھے، اور یہ حملہ خود ساختہ نہیں بلکہ یہ عمران خان صاحب پر باقاعدہ پلاننگ کے تحت حملہ ہوا ہے۔ اب یہ رپورٹ 16 دسمبر 2022 کی ہے، اور یہ 24 دسمبر کو یہ سبمٹ کر دی گئی تھی، اور آج آپ کو پتا ہے کہ 31 جنوری ہے، اور یہ 1.5 مہینے کے بعد سامنے آئی ہے۔ اور یہ رپورٹ اس وقت کی جبکہ پنجاب میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی۔ 1.5 مہینے بعد اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ نہ دینے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ تحریک انصاف کی درخواست سماعت کے لیے منظور کی جاتی ہے۔ اس میں گورنر پنجاب الیکشن کمیشن 3 فروری تک رپورٹ اور شکوار جواب جمع کرائیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت آرٹیکل 105، 112، 218، 219 اور 5 کی تشریح کرے گی۔ آئینی تشریح کا معاملہ ہے، اس لیے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور یہ تحریک انصاف نے پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ کیس میں 3 فروری سے کارروائی شروع ہوگی، اور عدالت اس بات کی تشریح کرے گی کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ چودھری شجاعت کی پارٹی سربراہی کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن اس پر آج فیصلہ دے گا کہ کیا مسلم لیگ کاف کے جو آئینی سربراہ ہے وہ چودھری شجاعت ہیں یا کوئی اور ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کی درخواست ضمانت کی بھی آج سماعت ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے۔ کل عدالت نے انہیں جوڈیشل پر جیل بھیج دیا گیا تھا، لیکن ان کی ضمانت بعد از گرفتاری کا معاملہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں زیر سماعت ہے، تو انہیں آج دوبارہ اس معاملے میں عدالت پیش کیا جائے گا، اور ان کی ضمانت کا معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کیا ان کو ضمانت دی جائے گی یا نہیں۔ پنجاب بیوروکریسی اور پولیس میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے پولیس افسران تبدیل ہوئے، لیکن اب پنجاب حکومت نے سیکرٹریز، کمشنر سمیت 55 پولیس افسر، 47 ڈی ایس پی، 10 دیگر افسران کے تبادلے کر دیے ہیں، اور معروف اداکارہ روبینہ اشرف کو ڈی جی پی آر پنجاب اور سہیل احمد سکھیرا کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ روبینہ اشرف جو ہے وہ ڈی جی پی آر ہوں گی، اور احمد رضا سرور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب، فدا ہاشم ربانی صوبائی سیکرٹری ایم پی ڈی ٹی، نعیم جاوید چیف لینڈ کمشنر بورڈ آف ریونیو، اور اس طرح بہت سے افسران، بہت سے صوبائی سیکرٹری تبدیل کر دیے گئے۔ لگتا ہے کہ پنجاب میں جو پوری بیوروکریسی ہے ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ بہت سے ڈی ایس پی، ایس پی اور سیکرٹریز تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں نئی نگران حکومت ہے، محسن نقوی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ پنجاب میں انہوں نے آلموسٹ تمام سیٹ اپ تبدیل کر دیا ہے۔ پولیس کے بعد یعنی بیوروکریسی میں بھی انہوں نے تبدیلیوں کا ایک مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کے پورے ملک میں دوروں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ تنظیمی دورے کریں گی، اور اس تنظیمی دورے کے مطابق وہ 1 فروری سے اس کا آغاز کر رہی ہیں، اور 1 فروری کو بہاولپور میں ورکر کنونشن سے خطاب کریں گی۔ 2 فروری کو بہاولپور میں ان کا اجلاس ہوگا، اور 5 فروری کو ملتان میں کنونشن، 6 فروری کو اجلاس، 9 فروری کو مریم نواز ایبٹ آباد میں کنونشن سے خطاب کریں گی، 15 فروری کو ڈیرہ غازی خان، 19 فروری کو راولپنڈی میں، اور 23 فروری کو سرگودا، 24 فروری کو سرگودا میں اجلاس ہوگا، 27 فروری کو سائی وال میں ورکر کنونشن ہوگا، 3 مارچ کو گجرانوالہ میں کنونشن ہوگا، فیصل آباد میں 11 مارچ، شیخو پورہ میں 7 مارچ، پشاور میں 15 مارچ، اور لاہور ڈویژن میں 19 مارچ کو کنونشن ہوگا، اور 23 مارچ کو وہ کوئٹہ جائیں گی، اور 27 مارچ کو کراچی کا دورہ کریں گی۔ تو ان کے جلسوں کا ایک شیڈول جاری ہوا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ
جو پشاور کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد یہ شیڈول شاید ری شیڈول کیا جائے، اس پہ اوپر اس کو میں کوئی تبدیلی لائی جائے، لیکن ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور یہ ان کا جو پورا شیڈول ہے اس میں 15 مارچ کو پشاور جا رہی ہیں۔ تو پشاور کے ریڈ زون میں واقعہ پولیس لائن پشاور کی مسجد میں خودکش بم دھماکہ سیکورٹی اداروں کے لیے ایک بہت بڑا کویشچن مارک بن گیا ہے۔ اس حملے میں شہید ہونے والے کی تعداد 73 ہو گئی ہے۔ خودکش حملہ آور پولیس لائن میں کیسے داخل ہوا اور کیسے وہ یعنی مسجد تک پہنچ گیا۔ پولیس لائن از خود ایک بہت بڑی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں بہت سیکورٹی ہوتی ہے۔ جو 3 انٹریز پوائنٹ ہیں اس میں پولیس کی ناکہ بندی ہے، پولیس تلاشی لیتی ہے۔ تو آئی جی پولیس کے نے کل جو چیزیں بتائی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ممکن ہے کہ جو حملہ آور ہے یہ پہلے سے اندر رہ رہا ہو، یعنی اندر چونکہ پولیس کالونی ہے، رہائش گاہیں ہیں، لوگوں کے مہمان بھی آتے جاتے ہیں، لوگوں کی رہائش گاہیں بھی ہیں، تو اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ حملہ آور شاید ایک رات پہلے یا کچھ دن پہلے آیا ہوگا اور اس نے پلاننگ کی ہوگی اور اس نے ٹائمنگ نوٹ کی ہوگی، اور پھر اس مسجد میں جہاں پہ ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی وہاں اس نے بلاسٹ کا نشانہ بنایا۔ ذرائع یہ کہتے ہیں، پولیس ذرائع کے ایک حملہ آور کا یعنی ایک ایسی لاش ملی ہے جس کا سر دھڑ سے علیحدہ ہے اور جس کے بارے میں گمان یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ خودکش حملہ آور ہے جو کہ وہاں پہ پھٹ گیا ہوگا۔ تو پولیس کی موجودگی بھی تھی، یعنی اندر اگر نماز بھی ہو رہی ہو تو بھی پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ باہر گیٹ پہ تعینات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ دھماکہ ہو جانا یہ پاکستان کی سیکورٹی اداروں پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو اس کا پس منظر ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو طالبان کو ری سیٹلمنٹ کا پروسیس پچھلی دور حکومت میں شروع ہوا تھا، یعنی جب فال آف افغانستان ہوا تھا، طالبان نے دوبارہ افغانستان میں حکومت قائم کی تھی اور امریکن وہاں سے چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر کچھ 40,000 کے قریب تحریک طالبان پاکستان کے لوگ جو کہ پاکستان میں آپریشن کی وجہ سے پاکستان سے افغانستان جا چکے تھے، ان کو وہاں سے نکالا گیا اور ان کو پاکستان بھیجا گیا، تو پاکستان میں ان کی آمد شروع ہوئی۔ یہاں پر سیکورٹی اداروں نے ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے اور حکومت نے کچھ پلان بنائے اور ان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ان میں جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید شامل تھے۔ جنرل فیاض حمید آئی ایس اے کو لیڈ کر رہے تھے اور جنرل فیاض حمید ہی اس سارے آپریشن کے نگران بھی تھے۔ امریکہ جب افغانستان سے نکلا ہے اور طالبان نے حکومت بنائی ہے افغانستان کے اوپر، تو اس وقت بھی جو وہاں پہ کپ آف ٹی کے ساتھ جنرل فیاض حمید موجود تھے۔ تو جنرل فیاض حمید ہی وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت تھے جن کے طالبان کے ساتھ براہ راست تعلقات تھے۔ ویسے عمران خان صاحب خود بڑے کنوینس سے کہ طالبان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور جو کالم طریقے طالبان کے لوگ ہیں ان کی پاکستان میں دوبارہ آبادکاری کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ وہ پاکستانی ہیں، ان کا تعلق افغان طالبان سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بات وقت گزرنے کے ساتھ درست ثابت نہیں ہوئی۔ جو تحریک طالبان کے لوگ پاکستان واپس آئے ان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو قبائلی علاقے آپ نے ضم کیے خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو دوبارہ علیحدہ کیا جائے۔ ان میں بیشتر وہ لوگ تھے جن کا خیال یہ ہے کہ جو قبائلی علاقے ان کو آزاد اسلامی ریاست بنایا جائے۔ تو اس وقت کی جو سول اور ملٹری گورنمنٹ تھی، بلکہ اس سے پہلے کی، جنہوں نے فاٹا کو کا انضمام کا منصوبہ بنایا تھا، یہ منصوبہ نواز شریف دور حکومت میں بنا تھا اور پھر وہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ نظر آ گیا تھا کہ اگر یہ جو علاقے ہیں یہ اگر انڈیپینڈنٹ رہے تو یہاں پہ قانون کی عملداری نہ ہوئی تو پھر یہ فیوچر میں پرابلم کریٹ کریں گے۔ تو اس لیے ان کا انضمام جو ہے وہ کیا گیا خیبر پختونخوا کے اندر، اور گورنمنٹ نے پھر وہاں پہ اپنے پروجیکٹ لانچ کیے۔ تو ایک تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اس کو علیحدہ کیا جائے، جو نہیں مانا گیا۔ دوسرا، وہ اپنے اسلحے کے ساتھ اپنے علاقوں میں واپسی چاہتے تھے، جو شاید اس پہ کمپرومائز کر لیا گیا، اور بہت سے قیدی جو کہ جیلوں میں بند تھے ان کو رہا کیا گیا۔ احسان اللہ احسان جیسے لوگ جیلوں سے رہا ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد اس بات کا خدشہ تو تھا کہ وہ دوبارہ پاکستان کے اندر اپنے قدم جمائیں گے،
پچھلے کچھ مہینوں سے جب خان صاحب کی حکومت بھی تھی تو اس وقت بھی یہ اطلاع تھی کہ خیبر پختونخوا میں طالبان حکومت کے لوگوں سے بھتے مانگ رہے ہیں. سوات میں بھی سوات کے لوگوں نے مظاہرہ کیا کہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلح افراد کی دوبارہ واپسی ہوئی ہے، لیکن اس کے اوپر زیادہ کان نہیں دھرے گئے. تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل انریسٹ اتنا زیادہ رہا اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اتنی انگیج رہی، اور خاص کر عمران خان صاحب نے ملٹری کو اپنے ساتھ انگیج رکھا. جس طرح وہ ان کو ڈی فیم کرتے رہے اور پاکستان کی فوج کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتے رہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے کنفیوژن پیدا کر دی اور پاکستانی فوج کے حوالے سے ان کی ریپوٹیشن کو خراب کیا گیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ خیبر پختونخوا میں جیسے جیسے مسلح لوگ اپنے قدم جماتے رہے انہوں نے ان کو جمانے دیے، اور یعنی یہ سمجھا گیا کہ شاید یہی وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور آمنے سامنے لانے کے لیے کچھ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ دانستہ طور پہ ان کو آباد ہونے دیا گیا کہ کل کو یہ پاکستان کی فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہوں گے، اور جس کی نوبت آ چکی ہے. اور پاکستان کی فوج ماشاءاللہ تگڑی، اور پہلے بھی انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، اب بھی اس کا مقابلہ کر لیں گے. لیکن یہ جو ہمیں وہ بلیڈ کر رہے ہیں، جس طرح وہ زخم لگا رہے ہیں، جس طرح وہ چرکے لگا رہے ہیں، تو ایک ہمارا دشمن پہلے انڈیا تھا اور اب ایک دشمن ہم نے اپنے پڑوس میں پیدا کر لیا. افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں، اور افغانستان کی پاکستان میں جب کارروائی ہوتی ہے تو یہ لوگ بھاگ کے افغانستان چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ افغان حکومت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی، ان کو روکتی نہیں، اور وہاں سے جب یہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں. کل ایک دہشت گرد مارا گیا عمر زئی، جس نے ڈی جی خان میں سی ٹی ڈی کے جو ڈائریکٹر ہے اور آئی ایس اے کے سابق کے وہ بڑے اعلیٰ افسر تھے، ان کو مارا گیا تھا. ان کے ساتھ ایک انسپیکٹر ناصر عباس بھی مارے گئے تھے. ان کے اوپر حملہ کرنے والا ملزم تھا وہ بھی افغانستان بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ان کے پیچھے ہماری انٹیلیجنس لگی ہوئی تھی، اور پھر اس کو افغانستان فرار نہیں ہونے دیا گیا. اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ یہ واردات کر کے پاکستان سے بھاگ نکلے. وہ زخمی بھی ہوا اور پھر اس کو پکڑا گیا، اور بعد میں یہ اطلاع ملی کہ وہ مارا گیا. تو یہ پاکستان میں واردات کر کے افغانستان بھاگنا اور افغانستان میں ان کو جائے پناہ ملنا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہاں پہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ حالات نارمل ہوئے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں وہ یہاں سے سرحد پار کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پاکستان میں طالبان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے جو سوچا گیا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بڑی خراب سوچ تھی، ہونا چاہیے تھا. یہ سب کا حق ہے کہ کسی کو کوئی اگر پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے اور اس کو ریاست کے حوالے سے کچھ شکایات ہے اور ریاست ان کو معاف کر سکتی ہے یا ریاست ان کی شکایات دور کر سکتی ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں تھا ان کو آباد کرنے میں. لیکن اس کے لیے جو آپ کو فرم ہونا تھا، جو آپ کو سنجیدگی دکھانی تھی، جو اپنے موقع پہ قائم رہنا تھا، وہ آپ نہیں رہ سکے. اور اب خیبر پختونخوا کا میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، لوگ کہہ رہے تھے جی خیبر پختونخوا میں بس 3 سال لوگوں نے امن سے گزارے اور وہ دور عمران خان صاحب کا تھا. عمران خان صاحب کی حکومت خیبر پختونخوا میں پچھلے 10 سال سے ہے، اور پچھلے جو 3 سال انہوں نے گزارے تھے وہ اس سے پچھلی حکومت کی محنتوں کا ثمر تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کیا، اور اس کے سرخلیل نواز شریف تھے. اور وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں اور جتنا پچھلی اس حکومت نے خرچ کیا تھا، اتنے بڑے بڑے ملٹری آپریشن ہوئے تھے. آج تو حکومت کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. آج تو اگر حکومت آپریشن کرنا بھی چاہے تو اس کو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ اتنے بڑے بڑے آپریشن کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے. تو صرف یہ دہشت گردی کا معاملہ نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گرد افغانستان سے آتے ہیں یا وہاں بھاگ جاتے ہیں. پاکستان میں جو معیشت کا بحران ہے، جو ڈالر کا کرائسس ہے، یہ بھی افغانستان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. پاکستان سے ڈالر سمگل ہو کر افغانستان جا رہا ہے. افغانستان اور ایران 2 ایسے ملک ہیں جہاں پہ ڈالر اویلیبل نہیں ہے، تو دونوں کو جو نیبرنگ کنٹری ہیں وہ پاکستان ہی لگتا ہے. پاکستان میں ڈالر کی کتنی بھی قیمت ہو وہ اس سے زائد قیمت دے کر اسے افغانستان لے جاتے ہیں، تو اس کا نقصان پاکستان میں ہوتا ہے. جو افغانیوں کو اگر دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو ان کو ڈالر چاہیے. ڈالر انہیں دنیا میں کوئی نہیں دیتا سوائے پاکستان کے، اور پاکستان سے وہ ڈالر سمگل ہو کر جاتا ہے. انڈیا سے نہ ڈالر جاتا ہے نہ وہ سمگل ہو سکتا ہے. تو پاکستان ہر طرف سے بلیڈ ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ان حالات میں اگر سیاسی جو صورتحال ہے، یعنی اگر پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہے، پاکستان کی معیشت بھی ڈاؤن ہے، تو ان حالات میں پھر الیکشن جو ہے
اس کے اوپر بھی کویشچن مارک لگ گیا. اب مارچ میں 33 قومی اسمبلی کی نشستوں کا الیکشن ہونا ہے. 33 کا نہیں ہونا بلکہ 85 کا ہونا ہے. 33 کا 16 مارچ کو ہوگا اور اس کے ایک ہفتے بعد باقی کی نشستوں کا شیڈول بھی میرا خیال ایک آدھ دن میں آ جائے گا. تو 85 نشستوں کا الیکشن بھی ہونا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ہی مشکل وقت ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت پاکستان ہر قسم کے بحران میں گرفتار ہے. تو پہلے ریاست پھر سیاست کا نعرہ اس وقت ضروری ہے. اگر لوگ پہلے سیاست اور پھر ریاست کا نعرہ لگائیں گے تو پھر پاکستان کے سالمیت کے اوپر بہت سے سوال اٹھائیں گے. تو یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھے اور سیاسی معاملات کو بالائے طاق رکھ کر پہلے ریاستی معاملات کو دیکھیں اور ریاست کے معاملات کو ٹھیک کریں. اور ان ریاستی معاملات میں صرف دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں وہ بھی سب شامل ہے جس کا تعلق معیشت سے ہے. تو یہ دونوں معاملات ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاملے میں یعنی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. الیکشن ہوتے رہیں گے, الیکشن آج نہیں کل ہوں گے اور خان صاحب اگر آج پاپولر تو کل کیا وہ ان پاپولر ہو جائیں گے. بلکہ وہ اپوزیشن میں, اور اپوزیشن میں رہنے والا کبھی ان پاپولر نہیں ہوتا. سب کچھ جو سٹیک پہ ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر سوال ہوتا ہے کہ وہ ڈیلیور کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. تو یہ وقت جو ہے وہ پہلے ریاست کو بچانے کا ہے. تب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.